الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نہایت واجب احترام محترم المقام علماء کرام اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ اسلامی مہینوں میں سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کا اللہ نے قرآن مجید میں قسم اٹھایا ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے ان پہلے عشرے کی پہلے 10 دنوں کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے۔ رمضان المبارک کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس نے قرآن کریم کو اتارا کیا۔ اسی طرح جس طرح رمضان المبارک کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے والفجر، قسم فجر کی، ولیال عشر، ان 10 ایام کی قسم بھی اللہ نے اٹھائی۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی فضیلت اپنی جگہ پہ، ان ایام کی فضیلت اپنی جگہ پہ۔ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوں گا، رمضان المبارک میں جس طرح شوق سے لوگ محبت سے، ان کو محبت سے مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی طرح عبادت ویسے تو عبادت سال کے پورے ایام میں ہی کرنی چاہیے، پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے، لیکن زیادہ منہمک ہونا، زیادہ شوق، زیادہ لگاؤ ان دنوں میں ہونا چاہیے۔ ان ایام کی جو فضیلت ہے، لعنت محمد رسول
वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा, जब आप अलैहिस्सलाम ने इन 10 दिनों की फजीलत बयान फरमाई तो एक सहाबी रसूल ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इन अय्याम की फजीलत इतनी ज्यादा है, जिहाद के लिए एक बंदा जाता है, अपना सर तन से जुदा कराने के लिए जाता है, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जाता है, जान माल वक़्त अल्लाह के रास्ते में वक़्फ करने के लिए जाता है, जिहाद से भी बड़ी फजीलत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बंदा जिसने अपना घोड़ा तैयार किया हो, जहां से निकल दिया हो, घोड़े की टांगे कटवाई हो, गर्दन कटवाई हो, घोड़े से गिरने के बाद खुद भी शहीद हुआ हो, वो इससे मुस्तस्ना है। उससे पहले जिसने जिहाद का इरादा किया, जिसने अच्छे अमाल किए, उससे ज्यादा ये दिन की फजीलत, ये अय्याम की इबादत की फजीलत है। मेरे भाइयों, इन अय्याम के फजाइल में से बड़ी फजीलत कुर्बानी की है। वो कुर्बानी जो हमारे जद्द अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी नहीं, अल्लाह की खातिर बाप आदम को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ कर बैठे, अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी दी, अपनी बीवी की कुर्बानी दी। अल्लाह का हुक्म आया, मेरे खलील, मेरे दोस्त, बीवी बच्चे को वीराने में छोड़ कर आओ, जंगल में वीराने में अल्लाह के हवाले कर दिया। किसकी खातिर? अल्लाह की मोहब्बत। लाल पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कुर्बानी क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऊपर बड़ी आजमाइश है। पहले आजमाइश में जिक्र कर चुका हूँ, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए आप गुलजार बनाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, रो रो कर 80-85 साल की उम्र में अल्लाह ने बच्चे से नवाजा। औलाद अदा करने के बाद फरमाया, मेरे खलील जिगर अपने बेटे को इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, अपनी बीवी हाजिरा को मेरी रजा की खातिर, मेरी मोहब्बत के लिए वीरानी में छोड़ कर आ, वीरानी में छोड़ कर आए। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। तीसरा और बड़ा इम्तिहान इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से आया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, शायद 20 साल की उम्र में शादी हुई होगी, 40 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, 80 साल गुजर गए, औलाद पड़ी। ये नहीं फरमाया आदम की कब्र में जाकर औलाद मांगू, ये नहीं किया नूह अलैहिस्सलाम के कब्र में जाकर औलाद मांगू, अपनी माँ अपने से मातबर नबियों के कब्रों पे जाकर औलाद मांगू, तावीज़ वालों के पास जाऊंगा, बेटी के लिए बेटे के लिए तावीज़ बनाऊंगा। तावीज़ नहीं बनाया, बनाया तो क्या बनाया? अल्लाह से बना कर रखा। बनाया तो क्या बनाया? अल्लाह से बनाया। 40 साल की उम्र में फरमाया, रब्बा औलाद कोई नहीं, रब्बा औलाद कोई नहीं, बुरा हो चुका हूँ, बीवी भी बुरी हो गई है, मैं भी बुरा हो गया। अल्लाह औलाद कोई नहीं, अल्लाह से औलाद मांगा, अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा, अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा। फरमाया, रब्बी हौली मिनस सालिहीन, रब्बा मुझे औलाद से नवाजना। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, जा मेरे नबी को एक पुरजबार समझदार बेटे की खुशखबरी सुना कराना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी सुनाई।
بیٹا بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کوئی معمولی بچہ نہیں، سمجھدار بچہ، مردمان والا بچہ، علم والے بچے کی خوشخبری سنا کر آئے۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا، بعض روایات میں 7 سال کا آتا ہے، بعض روایات میں 12 سال کا، بعض روایات میں 16 سال کا آتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، بیٹا چلنے لگا، بیٹا فلما بلغ معه السعي، باپ کے ساتھ دوڑنے لگا، باپ کے ساتھ ہاتھ پٹانے لگا، بڑی دعاؤں سے ملا ہوا بچہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، رو رو کر ملا ہے، تڑپتے ہوئے ملا ہے، دعائیں مانگ کر رو رو کر اللہ سے اولاد مانگا، اللہ نے اولاد سے نوازا۔ جب بیٹا چلنے کے قریب ہوا، باپ کے ساتھ دوڑنے لگا، ارے معلّہ سے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم خلیل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، ابراہیم میرے نام سے اپنے بیٹے کو آپ نے قربان کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رو رو کر اولاد مانگتے ہیں، پھر حکم آتا ہے اولاد کو میرے نام پہ ذبح کرو۔ میرے بھائیو، جب اس امر کو دیکھو، اس حال کو دیکھو، دوسروں کے اوپر پتھر مارنا آسان ہے، ذرا اپنے اوپر پتھر مار کر دیکھو، دوسرے کے اوپر چھری چلانا آسان ہے، دوسروں کے اوپر فائر کرنا آسان ہے، جب بیٹا باپ کے اوپر، باپ بیٹے کے اوپر چھری چلائے، پتھر مارے، وہ وقت بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ رو رو کر اللہ سے بیٹا مانگا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رات کو آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے خواب میں دکھایا اے ابراہیم خلیل اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح فرما۔ صبح ہو گئی، اپنی بیوی ہاجرہ سے فرمایا اے ہاجرہ میرے رشتے جگر، میرے اسماعیل بیٹے کو میرے رشتے جگر دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا، رو رو کر مانگا ہوا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تیار کرنا، میں اس کو سفر کے لیے لے کر جا رہا ہوں، جنگل کے سفر پر لے کر جا رہا ہوں۔ ماں کی ممتا بول پڑی، میرے رشتے جگر میں کون سی جگہ نہیں دیکھی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا آج سے پہلے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے ہر قسم کے سفر کیے، لیکن آج کا سفر بڑا عجیب ہے، آج کا سفر بڑا عجیب ہے۔ بیوی حاجرہ سے فرمایا بیٹے کو تیار کرنا، رشتے جگر کو تیار کرنا۔ حاجرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات مان کر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تیار کرتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، باپ کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رشتے جگر رو رو کر دعاؤں سے مانگا ہوا، رو رو کر اللہ سے مانگا ہوا بیٹے کو لے کر جاتے ہیں، مینا کے مقام پہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹے یا بنیا، بڑی محبت سے اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، الفاظ پہ غور کرنا، قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کرنا۔ اللہ سے معلّہ سے دیکھ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری،
میرے لخت جگر میرے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جاؤ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پر۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا اے میرے ابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے رگوں میں بھی نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم آیا ہے ابا جان کر گزر جا، کر گزر جا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فلما اسلما وتله للجبین، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، چھری تیز کی۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بات سے فرما رہے ابا جان مجھے ذبح کرتے ہوئے اپنے آنکھوں میں پٹی لگا دو، ایسا نہ ہو آپ کی محبت جاگ جائے، آپ کی نظر میرے رخسار پہ پڑ جائے، اللہ کا حکم پورا نہ ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر دعاؤں سے رو رو کر مانگا ہوا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں الٹا لٹاتے ہیں، اپنی آنکھوں میں پٹی ڈالتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، چھری پھینکتے ہیں، چھری کاٹنے کے لیے تیار نہیں، چھری کاٹتی نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوبارہ چھری تیز کرتے ہیں، جب چھری پھیرتے ہیں عرش معلیٰ سے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، آسمان کے اوپر عجیب کا منظر سبا ہے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں، اللہ یہ کیا منظر ہے، رو رو کر مانگا ہوا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، عرش معلیٰ سے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے، کیا کہے، اللہ کا حکم ہوا وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے جنت سے دمبا کو بھیج دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ نہیں ہے دمبا آیا ہوا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، خون ہاتھ میں لگ جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سوچتے ہیں اللہ کا حکم پورا ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ جو جمعہ ذبح ہوا ہے، سامنے بیٹا مسکرا رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل امین ساتھ کھڑے، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرش معلیٰ سے اللہ کی ذات بول پڑی، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے جنت سے تمبا کو بھیج دیا۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ کے حکم کے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ کے رضا کی خاطر بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ لعل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اضاحی، قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجاد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو قربانی نہ کرے، جو باوجود استطاعت
کے قربانی نہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے لا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ عیدگاہ آنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ڈیمانڈ کرتی ہے 10,000 کا جوڑا لینے کے لیے تیار ہے، قربانی آتی ہے واہی لاہور میں مقروض ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہوں، گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرنے والوں کے لیے حکم ہے لا یقربن مصلانا، عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر آ کر نماز پڑھنا تو دور کی بات، لا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، جس شخص کے پاس قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں 52 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو، 52 تولہ چاندی کی رقم غالباً 7-8 ہزار تولہ ہے، حساب کرو تو 3.5-4 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس قرض کے علاوہ اپنی ضرورت اصلیہ کے علاوہ بچت پیسے 52 تولہ چاندی کی مقدار اتنی رقم اس کے پاس ہو، وہ قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کسی بندے کے پاس 52 تولہ چاندی 7 تولے کی جگہ 10 تولہ سونا ہو، لاکھوں نہیں کروڑوں پیسے ہو، 1 کروڑ روپے ایک بندے کے پاس ہے، اس نے قرضہ دینا ہے 1 کروڑ، 1 کروڑ تو اس کے پاس ابھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر قرض کتنا ہے؟ 1 کروڑ قرض ہے، تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا جانور عیدگار نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے جانور میں 7 حصے، ان حصہ داروں میں سے ایک حصہ دار کی نیت اگر گوشت کی ہو، 7 کی 7 کی قربانی ضائع جائے۔ اللہ کا فرمان ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، نہ آپ کے جانور کا گوشت نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی نہ کرنا فلاں میں نے تو کمزور لایا ہے، میں نے اچھا لایا ہے، میں نے تو یوں کیا ہے، میں نے تو یوں کیا ہے۔ اگر کسی کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو تکبر و غرور میں ڈوبا ہوا سمجھے، تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر 7 شریکوں میں سے ایک شریک کی کمائی حرام کی ہو، سود کی ہو، 7 حصہ داروں کی قربانی ضائع جائے گی۔ خدا سود کا جو معاملہ کرتا ہے یہ بھی نہیں کہتا، اور میں بیان دیتے ہوئے جو بندہ حرام کھاتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے، کھانا کعبہ جیسا دن گھر اور ماں جیسی ہستی، کھانا کعبہ کے اندر ماں جیسی ہستی سے بیاہ کرنے کو اترا۔ تو کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ شریک ہو، ہر بندہ اچھے برے حرام کی تمیز کر سکتا ہے، جانتا ہے۔ تو خدا اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ شریک ہو تو کسی کے اوپر سود کے حرام کے فتوے نہ لگاؤ، کیا پتا اس نے کہیں سے حال دلایا ہو۔ بندے کی ساری کمائی تو حلال کی نہیں ہوگی، سارا مال سود کا تو نہیں ہوگا، کیا پتا اس نے راتوں رات اللہ سے صلح کی ہو، راتوں رات اللہ سے توبہ کر کے صلح کی ہو، حلال کا مال لائے ہو۔ تو خدا را فتوے لگا کر لوگوں کو دور نہ کرو۔ لوگ محبت کے پیاسے ہم نفرتیں پھیلانے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات لال پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔